अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आर के टी वी की इस खुसूसी नशस्त में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़खर काका खेल। नाज़रीन, मैं अमूमन कॉन्फ्लिक्ट या जंग से मुतल्लिका जो रिपोर्टिंग होती है वो करता रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें जब शोबिज़ में भी जंगी माहौल बन चुका है। और मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हिंदुस्तान में जारी जो इंतखाबी अमल है, और इस हवाले से आलमी मीडिया में भी और जो मुकामी मीडिया है उस पर भी बात हो रही कि किस तरीके से पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ एक जंग की फ़िज़ा कायम करके बीजेपी को उसमें हीरो साबित करके इस इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से दर्जनों फिल्में, सीरीज़ें, ड्रामे बन चुकी हैं जिसमें हिंदुस्तान को एक हीरो के रूप में पेश किया जाता है। कभी वो चीन के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका फोकस पाकिस्तान ही होता है। और इस हवाले से जो हालिया सीरीज़ है रणनीति, उसकी हम बात करेंगे कि इसमें काफ़ी जहतें हैं। गो के हिंदुस्तानी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनके हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी ट्रू स्टोरीज़ पर बेस्ड कहानियाँ तो एक तरफ, उनके फिक्शन के ऊपर भी उनके अपने लोगों का एतमाद नहीं रहा। और इसकी मिसाल हाल ही में रिलीज़ होने वाली दो बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में हैं जो बुरी तरह पिट चुकी हैं। लेकिन जहाँ तक रणनीति सीरीज़ का ताल्लुक है, 9 अक़साद पर मुश्तमिल इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तानी या हिंदुत्व की सोच और अपने पड़ोसी ममालिक के साथ उनकी जो मठभेड़ है उसको किस तरीके से वो डिपेक्ट करते हैं। और इस सारी फिल्म के दौरान वो एक बात पे जोर देते हैं कि नैरेटिव बिल्डअप ही अब नई जंग का हथियार है। और रणनीति इसी का नाम है कि किस तरीके से अब उसमें वो कहते भी हैं, जो रॉ के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि अब जंग जो है वो मैदान जंग में नहीं बल्कि जहनों में खेली जाएगी, जिसके हवाले से वो बार बार इस फिल्म के अंदर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का हवाला देते रहते हैं। और ख़ुद ये फ़िल्म भी उसी का एक हथियार है। फ़िल्म के बिल्कुल सीरीज़ के तकरीबन हर एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि इसको इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और दीगर जो उनके सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ताउन हासिल रहा है। फ़िल्म के हीरो भी दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री में फ़िल्म स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और इससे पता चलता है कि किस हद तक वो अपनी फ़िल्मों के ज़रिए मनूर करते हैं हक़ाइक़ को। और ये जो 9 अक़साद पर मबनी रणनीति की कहानी भी ऐसी ही है। लेकिन इस फिल्म के अंदर हम माजी में देखते रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जाता है। अफ़गानिस्तान तो हर फिल्म में ही दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जाता है, और सऊदी अरब उनकी अयाशी के हवाले से, उनकी ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से उन पर दर्जनों फिल्में बनी हैं। इस तरह चीन के हवाले से भी हमने फिल्में देखी हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक एंटी चाइना जो एक्ट्स हैं और चीन के इमेज को बिगाड़ने की जो कोशिशें हैं वो हमें उरूज पे नज़र आती हैं। और वो किस तरह कहानी जब शुरू होती है, जो पुलवामा अटैक और उसके बाद जो टेंशन बढ़ती है, तो इसी दौरान दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का एक एहलकार बाकायदा चीन का दौरा करता है और चीनी हुकाम उसको वेलकम करते हैं, और बाद ऐसा उनको चीन के एक प्रिजन में ले जाया जाता है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान का एक रहनुमा उनसे मुलाकात करता है और उसको कहता है कि हमें असलहे की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से इसके आगाज़ में ही चीन और पाकिस्तान के हवाले से मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें अफ़गानिस्तान को भी रगेदा गया। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इस फिल्म के अंदर डिपेक्ट किया जाता है कि जब हमारे जो पाकिस्तान के PF के जवान जिस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं और उनके पायलट को गिराते हैं, तो उसके बाद एक जंग की सी कैफियत होती है। वो पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी पायलट है वो पाकिस्तानी कैद में होता है, और इस दौरान जंग की सी फिज़ा कायम होती है। और फिर दिखाया जाता है कि चीन के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर खान उसको कहते हैं, ज़ाहिरी बात है इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, वो कैबिनेट को चेयर करते हैं। उसके अंदर चीनी एम्बेसडर से वो कहते हैं कि आप जंग में हमारा साथ दें, और चीन उनको कहता है हम जंग में आपके साथ हैं। और फिर बाद
دکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے کہانی گھومتے گھومتے جو ان کی اصل ہدف ہے، یعنی سی پیک جو ہندوستانی انٹیلیجنس اہلکار ہے وہ باقاعدہ تانے بانے جوڑ کر سی پیک کو مارک کرتا ہے اور سی پیک کو پھر دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ بظاہر تو یہ فلم نظر آتی ہے، لیکن جس طریقے سے حال ہی میں شانگلا میں اٹیک ہوا جس میں چینی انجینئرز کی جان گئی اور پھر کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے اس کی ذمہ داری نہیں قبول نہیں کی، اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فری لانسر کے ذریعے ہندوستانی ایجنسی رو کس طریقے سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتی ہے دہشت گردی پر مبنی۔ تو اس فلم سے گو کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن سی پیک کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا، دکھایا اور پھر دھمکی دی چین کو، اور پھر دکھایا کہ کس طریقے سے جو چینی ایمبیسڈر ہیں وہ گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کہہ دیں گے وہ آپ کے پائلٹ کو رہا کر دیں گے لیکن آپ اٹیک نہ کریں، جو کہ ظاہری بات ہے ایک فکشن ہی ہے، جھوٹ ہی ہے۔ اس میں دوسرا جھوٹ جو ہے ہمیں وہ F-16 کے حوالے سے ہے اور کس طریقے سے وہ اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں، حالانکہ خود جو F-16 کی جو ماہرین کی ٹیم تھی انہوں نے بھی ان تمام رپورٹوں کو رد کیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ فلم میں بتاتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ایک اس کو ہیرو بنانا ہے، جو پائلٹ ان کا گرا ہے اس کو ایک ہیرو کی طور پر پیش کرنا ہے۔ حالانکہ یہاں تک سچ دکھایا گیا ہے کہ ان کا جب پائلٹ گرتا ہے تو پھر ہماری جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کو کس طرح عوامی چنگل سے بچاتی ہیں۔ پھر پاکستان سنٹرک بہاولپور اور بالاکوٹ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بار بار حامد میر صاحب کی اس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ درخت گرائے گئے ہیں اور کچھ کوے مارے گئے ہیں، لیکن وہ اپنے دعوے میں کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو جیش کے لوگ ہیں، اور باقاعدہ بہاولپور میں جیش کے ہیڈ کوارٹر کو دکھایا گیا ہے، حالانکہ جو لوکیشنز ہیں یا جس طریقے سے وہ بالاکوٹ اور بہاولپور کو دکھا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دلی کا ہی کوئی علاقہ ہے، پاکستان کا علاقہ تو لگتا ہی نہیں۔ میڈیا میں اس پہ خاص طور پر توجہ دی گئی ہے اور اس حوالے سے جو خاتون اداکارہ ہے اس کا پورا ایک سیل قائم کیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح پاکستانی سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اگینسٹ پاکستان، تو اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، لیکن انہوں نے اس لحاظ سے اس فلم کے ذریعے اس سارے پروسیس کو دکھایا ہے۔ پھر اس فلم میں پاکستانی صحافیوں حامد میر کے لیے گل میر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شہزاد اقبال جو جیو پہ پروگرام کرتے ہیں، نیا پاکستان کے نام سے ٹی وی پروگرام کے بجائے نیا پاکستان کے نام سے اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں درو راٹی اس کو بھی ایک اینٹی انڈیا امیج دکھانے، کیونکہ وہ کانگریس کہ حمایتی تو نہیں کہہ سکتے لیکن بی جے پی کے مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایک اینٹی انڈیا کا امیج اس حوالے سے بلڈ اپ کیا ہے۔ اس ساری کہانی کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سارے نریٹیو، میڈیا نریٹیو، مووی نریٹیو، سوشل میڈیا اس کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں پھر اہم بات یہ ہے کہ جو جس نیو یارک ٹائمز کی جس امریکن رپورٹر نے F-16 کے حوالے سے رپورٹ شائع کی تھی میری، ان پر بھی تنقید کی گئی اور دکھایا گیا ہے کہ ہمارے جو حکومتی اہلکار ہیں اس کو ڈالرز دیتے ہیں کہ وہ کہے کہ F-16 کے جو پرزے ہیں یا F-16 کے آثار ہمیں نہیں ملے، اور پھر یہاں تک دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے F-16 کے جو نمائندے ہیں وہ کس طریقے سے غلط بیانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح انڈین را کے جو لوگ ہیں وہ پینٹاگن CIA کے ڈائریکٹر کو اپروچ کرتے ہیں اور ہندوستان کے خلاف CIA کا ڈائریکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور پھر کہانی پہنچتی ہے کہ کس طریقے سے جو انڈین پائلٹ ہے وہ رہا ہو جاتا ہے، لیکن پھر FATF تک بات پہنچ جاتی ہے کہ جی پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، حالانکہ حقیقی ایشوز کچھ اور ہیں، لیکن اس میں خان صاحب کے علاوہ اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے علاوہ جو پاکستانی فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، اس کو بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح جنگ سے ڈرتا ہے، اور پھر FATF میں کس طرح وہ کیس پلیٹ کرتا ہے، اور کس طرح پاکستان وہ کیس جو حقیقت میں جیت چکا ہے، گرے لسٹ میں نہیں ہے لیکن اس میں خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور پھر اس کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ اور جو اس حوالے سے ایک اور کہانی بھی یہ قائم کرتے ہیں کہ ودن پاکستانی حکومت جو عناصر ہیں
جو جہادی عناصر ہیں، افغان طالبان اور فورسز، وہ ملی بھگت کر کے عمران خان یا سو کالڈ خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں. اور یہ بات بھی پھر جو انڈین پرائم منسٹر ہے موڈی، اس کو بھی جگہ جگہ پر دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح نریندر مودی نے خان کو، پرائم منسٹر خان کو جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، اس کو فون کیا کہ بھئی آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فلم شروع ہی چائنا، اینٹی چائنا اس سے امپریشن سے ہوتی ہے، اور کس طریقے سے پاکستان، اور اس فلم میں نے پہلے کہا کہ عیاش اور ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث سعودی شہزادوں کو دکھایا جاتا ہے. اس فلم کے اندر سعودی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ٹیررزم کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب ہندوستان کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ان کو ٹیرر لنکس نظر آ جاتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف حوالوں سے چین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آخر میں جو آخری پورشن ہے 9th، جب یہ گرے لسٹ والا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر جو فلم کا ہیرو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے اوپر چین کو ہی فوکس کرتا ہے، اور چین کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر وہ ایک سازش کو بنتا ہوا دیکھتا ہے، جو عموماً ان کا طریقہ واردات ہے کہ اگلے سیزن کے لیے وہ ایک چیز بنا کر جاتے ہیں. تو اس بات کے قوی امکان ہیں کہ جو اس سیریز کا رنیتی کا اگلا سیزن جب آئے گا، اگر آیا تو وہ ڈائریکٹ چین کو ہٹ کرے گا. لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ میڈیا وار ہے. ایک تو پراپر رپورٹنگ ہوتی ہے، لیکن رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی پروپیگنڈا وار بھی مختلف ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہیں. بدقسمتی سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، خصوصاً شروع سے لے کر اب تک، چاہے وہ احمد شاہ بابا کے خلاف فلم بنی ہو، محمود غزنوی کے خلاف ان کے ڈرامے چلتے رہے ہوں جن میں افغانستان کو انتہائی نیگیٹو شکل میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس جانب سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوتی، نہ اس کاؤنٹر پروپیگنڈا افغانستان کی جانب سے نہیں آتا. پاکستان کی جہاں تک بات کریں تو بظاہر تو اسے لگتا ہے کہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا وہ بجٹنگ ان کے پاس نہیں ہے کہ ہندوستان بالی ووڈ جو اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے بالی ووڈ نے جو دنیا بھر میں ایک سافٹ امیج ہندوستان کے لیے قائم کیا ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا اب خود ان کا اپنا جو عوام ہے ان کا اعتماد ہندوستانی فلموں کے اوپر، جو ان کی فیکشن ہے اس کے اوپر بھی نہیں رہا. لیکن جہاں تک چین کی بات ہے یا سعودی عرب کی بات ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں، پاکستان کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ ہندوستانی فلموں ایسی جو پروپیگنڈا موویز ہیں ان پر اکثر بسا اوقات پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، بلکہ پابندیاں ہی ہیں. جب سے ہندوستان نے ہمارے اداکاروں کے اوپر پابندیاں لگائیں، اس کے جواب میں پھر ہمارے جو حکومت تھے انہوں نے بھی پابندیاں لگائیں. لیکن چین اور سعودی عرب یہ دو ممالک ہیں جو اربوں، اگر ڈالر نہیں تو اربوں روپے کا بزنس انہی ممالک کے خلاف جو پروپیگنڈا فلمیں ہیں ان کی فائنانسنگ کے لیے ظاہری بات ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو اسٹریٹجک ان کی موویز بنتی ہے اس کے لیے ان کی ڈیفنس جو دکھایا گیا ہے، ان کی ڈیفنس منسٹری کے اندر ایک علیحدہ جو اسکرپٹ سے لے کر ایک جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فلم کا ہیرو ہے جو ڈیفنس منسٹری کے اندر، ہندوستانی ڈیفنس منسٹری کے اندر اسکرپٹیں دیکھتا ہے، وہ ایک سین کو، جو بالی ووڈ فلم کی ایک سین ہے ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو حقیقت سے کوسوں دور ہے، اس طرح تو ہوتا ہی نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہندوستان کر رہا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چین جیسا ملک، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس فلم کے اندر، نہ صرف اس فلم کے اندر بلکہ ایسے درجنوں مثالیں موجود ہیں جو وہ براہ راست چین کو ہٹ کرتی ہیں سازشی عناصر کے طور پر، ہندوستان کے خلاف سازشوں کے طور پر، ہندوستانی افواج کے خلاف کس طرح وہ لڑتے ہیں اس کے حوالے سے، چائنا کے امیج کو خراب کرنے کے لیے وہ فلمیں بنا رہے ہیں. لیکن شاید چین کے اندر ایسی کوئی مانیٹرنگ کا نظام نہیں ہے، نہ شاید سعودی عرب کے اندر وہ مانیٹرنگ کا نظام موجود ہے کہ وہ پوچھیں. اکا دکا فلموں کے حوالے سے جو ہالی ووڈ کی فلمیں تھیں سعودی عرب یا عرب ورلڈ نے احتجاج کیا، لیکن ہندوستانی فلمیں جس طریقے سے UAE، سعودی عرب وہاں اپنی مارکیٹ بنا رہی ہیں، تو ان ممالک کو چاہیے کہ ذرا سا ریکیپ کر لے ہندوستان کی ان فلموں کا جو ان ممالک کے خلاف بنی ہیں.
تو یہ رنیتی یا نئی جنگ جو میڈیا وار کہلاتی ہے، مختلف ممالک اپنے انٹرسٹ کے لیے اور امیج بلڈنگ کے لیے اس طرح کی موویز بناتی ہے، لیکن ہندوستان کی یہ رنیتی جو سیریز ہے وہ اس خطے کے اندر، جیسے کہ میں نے عرض کیا پلوامہ اٹیک، یا پھر انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اس سے قبل بھی ان لوگوں نے ایک مووی بنائی تھی، اور کمال کی بات یہ کہ یہ اپنی شکست کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں، مطلب کچھ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پاکستان کے علاوہ اور پاکستان بھی محدود پیمانے پر اس کے خلاف بات کی جاتی ہے، ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے، یا جو ہمارے سرکلز ہیں خصوصاً آرٹ لٹریچر اور جو پروپیگنڈا اور موویز یا شوبز کے حوالے سے جو سیکشن کام کرتے ہیں وہ اکا دکا کہتے رہتے ہیں۔ محمد علی صاحب کے زمانے میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، ان کی نظر ہوتی تھی، لیکن اب تو مودی کے آنے کے بعد جو سیکولرزم کا ان کا پردہ ان کے چہرے سے گر چکا ہے، اور اب ہندوتوا کا چہرہ سامنے ہے، اور وہ صاف اس پورے خطے کے لیے خطرے کا نشان بن کر ابھرا ہے، نہ صرف حقیقی طور پر بھی، اب تو فلموں میں وہ خود ہی اس بات کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔